अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब की जो पिटीशन थी उसके ऊपर जो बहस हुई, सवाल वहां से उठा कि ये गए थे तोशाखाना केस में, लेकिन अदालत ने बहुत से दूसरे सवालात उठा दिए हैं। आपको जो रिमार्क्स हैं शुरू में सिर्फ रिमार्क्स बताते हैं और उसके बाद फैसला बताएंगे आपको कि फैसला क्या आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। सवाल पूछा अदालत ने कि 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है, क्या आपकी वो जमानत खत्म हो चुकी है। मियां साहब के वकील से यह सवाल पूछा गया। अभी जमानत कायम है, पंजाब हुकूमत को दरखास्त दी थी, अभी ऑर्डर की कॉपी मेरे पास नहीं है, यह जवाब दिया मियां साहब के वकील ने। यह भी हाई कोर्ट ने कहा, मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने, कि हमने पंजाब हुकूमत को कहा था कि जमानत में तौसीक़ का मामला वो देखेगी, मुल्जिम को इस अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मौसर हो चुकी है। मुल्जिम को इस अदालत की जानिब से अगर आपकी जमानत कैंसिल है तो इस पर मुल्जिम का स्टेटस क्या है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब ने सवाल पूछा। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। यह सबसे बड़ी बात कही कि इस फैसले यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। यह बात कही गई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब फैसला लिखा अदालत ने आज की हियरिंग के बाद, सजा को एक मुख्तसर दौरानिये के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से कायम किए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया था। बाद में दरखास्त गुजार की मेडिकल कंडीशन पर मुतमईन होने के बाद सजा की मुअत्तली में फैसला हो सकता था। यानी पंजाब हुकूमत यह फैसला कर सकती थी अगर हुकूमत मुतमईन होती कि मियां साहब की मेडिकल कंडीशन इत्मीनान बख्श नहीं है। यह नोट किया गया है कि इस अदालत ने दरखास्त गुजार का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया था। दरखास्त गुजार ने भी इस अदालत को ना तो बताया और ना ही बैरून मुल्क जाने से पहले इजाजत ली। एक बड़ा अहम नुकता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इस फैसले में अगर हुकूमत पंजाब ने मेडिकल बुनियाद पर सजा की मुअत्तली में इजाफा नहीं किया तो दरखास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना था, या मजाज अदालत जिसके दायरा इख्तियार में वो हो एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज करना था। या तो आप एग्जेक्टिव ऑर्डर चैलेंज करें या अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करें। अगर दरखास्त गुजार रिलीफ चाहते हैं तो हमें मुतमईन करें कि दरखास्त गुजार ने साफ हाथों से आईनी इख्तियार तलब किया है। ये आज की हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी। क्या है मियां साहब का स्टेटस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको इश्तिहारी और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत से सबसे पहले ये जानते हैं कि उनकी जो जमानत है उसमें तौसीक़ की गई है। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चौहान साहब, आज अदालत ने पंजाब हुकूमत से सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आप मजाज अथॉरिटी हैं, क्या मियां साहब की जमानत में तौसीक़ की है आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपके सामने है, जमानत के अंदर तौसीक़ हमने नहीं करनी। जमानत के अंदर आपकी लाहौर हाई कोर्ट और आपकी इस्लामाबाद को इन दोनों की इंटरवीन थी, और जिसकी इंटरवीन होने की वजह से जना एक तरफ से आपकी जमानत कैंसिल जना उनको जमानत दी गई थी, दूसरी तरफ से आपको जनाब ECL से नाम निकाला गया था। और जो जमानत दी गई थी वो आपके सामने है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अपनी जमानत के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा था कि जनाब मैं आपको जनाब जमानत सर 2 केसेस थे चौहान साहब, 2 केसेस थे। चौधरी शुगर मिल केस में अदालत के पास जाना है मियां साहब ने जमानत की तौसीक़ के लिए, अजीजिया में पंजाब हुकूमत से राब्ता करना है। एक आपको याद होगा फैसला यह किया गया था कि आपके डॉक्टर्स के बोर्ड के सामने रिपोर्ट्स रखी जाएंगी और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह फैसला करेगी पंजाब हुकूमत के हमने तौसीक़ करने तो ये हुआ था कि इनको 8 हफ्तों के लिए जमानत मिली थी, और उसके बाद तय हुआ था कि हर 15 दिन बाद 2 हफ्ते बाद ये अपने जो ऑथेंटिक अस्पताल के ऑथेंटिक जो डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को और कोर्ट के सामने पेश करेंगे। लेकिन उसके बाद कोविड-19 आ गया। कोविड-19 के इशू में फिर पिछले 4-5 महीने जो है वो पूरी कौम और रियासत सारे और हुकूमतें कोविड-19 के खिलाफ जंग में मसरूफ रही। लेकिन इसके दरमियान प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया हुआ है अदालतों की तरफ से भी, क्योंकि इस वक्त वो पंजाब आखिरी रिपोर्ट आपके पास कब आई है चौहान साहब? अदालतों के मुजरिम है, अदालतों के मफरूर हैं, क्योंकि अदालतों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने जो है ना ये सारे डिसीजंस किए हुए हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स हमारी थी, लेकिन बुनियादी तौर पे तो सारी जनाब इन्वॉल्वमेंट जो है वो दोनों मुअज़्ज़िज़ जो है वो कोर्ट्स की तरफ से थी। तो वो पूरा प्रोसेस हो रहा है। FIA भी वो प्रोसेस उनको इश्तिहारी करार देकर फिर उनको वापस लाने के हवाले से। सर, आखिरी रिपोर्टें आपके पास कब आई हैं चौहान साहब, ये बता दें।
میں ابھی اس پہ جو ہے نا میرے پاس ایگزیکٹ جو ہے نا کوئی انفارمیشن ڈیٹیل نہیں، کیونکہ ایگزیکٹ نواز شریف صاحب کی رپورٹس کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، انفارمیشن منسٹر کے پاس مجھ سے رابطہ کیا تھا. میں اس وقت راولپنڈی میں اپنے حلقے میں ہوں، اور میرا جو نا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایسا کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہو سکی کہ میں آپ کو ایگزیکٹ ساری انفارمیشن دے سکوں. لیکن یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ وہ اشتہاری ہے اس وقت، اور اس اشتہاری ہونے کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ پنجاب حکومت میں بھی اور وفاقی حکومت میں بھی عدالتوں کی کولیبوریشن سے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو سٹارٹ کیا ہوا پروسیس، لیکن رپورٹس کا انہیں پتہ نہیں ہے فی الحال کہ آخری رپورٹس کب جمع کرائی گئی ہیں. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں بہت چکا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ترجمان بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بلاول صاحب کے ترجمان ہیں. محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. اشتہاری ہیں جی؟ پھر میں نے شروع کرنا آپ بھی کر لیں پھر، کیونکہ حکومت تو آپ ہیں. چوہان صاحب کو تو آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے آپ کی حکومت کو کہ انہوں نے رپورٹ آخری کون سی دی ہے. کاشی صاحب دیکھیں، ہم تو اشتہاری ان کو پہلے دن سے مانتے ہیں، اور وہ ڈھٹائی بھی آپ نے دیکھی ہے کہ اس ڈھٹائی کے بعد مطلب ایک آدمی ایک لیڈر چور ہو اور ان کی صاحبزادی جو ہے جس کانفیڈنس ہے، یہ اسی ملک میں ہو سکتا تماشا کہ وہ بیٹھ کے دہائیاں بھی دے رہی ہیں، گواہیاں بھی دے رہی ہیں، اپنی فرمائشی سوال بھی انپٹ کروا رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو بھیک مانگ کے گئے، چاہے وہ عدالت سے گئے یا گورنمنٹ سے گئے، وہ کہتے ہیں اس لیے چھوڑ دیا کہ ہم وہ گلے پڑ جاتے ہیں یہاں بیٹھ کر. تو ان جیسے لوگوں کا ساتھ آپ کیا شرمناک باتیں جو انہوں نے کی ہیں، اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے کوئی بات ہو سکتی ہے. مطلب آپ موازنہ کس کا کر رہے ہیں؟ نواز شریف کا کر رہے ہیں ورسز عمران خان. تو میں کدھر شروع کروں؟ چلے میں ادھر شروع کر لیتا ہوں. نہیں کر رہے، ایک سچویشن ہے آپ کے سامنے. ایک لیڈر آپ کی حکومت نے ECL سے نام نکالا، آپ کی ہیلتھ منسٹر پنجاب نے کہا کہ بہت بیمار ہیں، بلکہ انہوں نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا کہ ان کو کل رات کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہو گئی، لیکن آپ کی پارٹی کہتی ہے ساری رپورٹیں ڈاکٹر ہوئی ہیں، یعنی جعلی رپورٹیں بنائی ڈے ون سے اس میں بڑے کلیئر تھے. نہیں، بعد میں آگے کلیئر ہوا. ہم نے اپنا ساتھ وہیں سے دیا تھا، میں نے بھی دیا تھا اور بھی کابینہ کے اندر بہت لوگوں نے دیا تھا. ویری کلیئر. یہ تو تماشا ملک میں چلتا رہا ہے پچھلے 65 سال سے چلتا رہا ہے. لیکن آپ کی دیکھیں، فرض کریں اگر میں آپ کا ویو مان لوں، کیونکہ بہت سے وزیر ایسے ہیں جو اس ویو رکھتے ہیں، آپ کو تو ہاک کی طرح ایک عقاب کی طرح نظر رکھنی چاہیے تھی کہ رپورٹس کیا ہیں، کون سی آخری رپورٹ آئی ہے، اس میں لکھا کیا ہے. آخری بات جو بیان میں نے دیکھا تھا وہ میرے کو آج سے 6-8 مہینے پہلے راجہ بشارت صاحب کا اور یاسمین راشد صاحب کا تھا کہ نئی رپورٹس نہیں بھجوائی گئیں، جو بھجوائی گئی ہیں بڑی جنیرک رپورٹس ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی فالو اپ نہیں کیا اس کو. کاشی صاحب، جس ملک کے اندر کنوکٹڈ آدمی کسی بھی وجہ سے نکل جاتا ہے، آپ کی حکومت میں یہ یاد نہیں. میں آپ کو کہاں سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس میں پارٹی نہیں ہوں. میری حکومت میں ہی اگر ایک کنوکٹڈ مجرم نکل جاتا ہے، اس کی کنوکٹڈ بیٹی پریس کانفرنس کرتی ہے، اس کنوکٹڈ بیٹی کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے، اس دکھانے کے بعد سوال جواب اپنی مرضی کے دیے جاتے ہیں. باقی میڈیا کے لوگوں کو تو جس طرح لتاڑا انہوں نے، اس طرح ٹریٹ کیا ان کو جیسے سب ان کے جو والد کے ذاتی نوکر تھے. اس پہ سارا میڈیا خاموش رہتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی جو گواہیاں دیتی ہیں اور دعائیاں سناتی ہیں اور ہائی ویز کا ذکر کرتی ہیں. مطلب شرم سے آدمی کو ڈوب مر جانا چاہیے، انسان کو ڈوب مر جانا چاہیے. لیکن وہ اس ملک کے اندر آپ دیکھیں، مجرم کی بیٹی، سارے میاں صاحب نے جتنا مال بنایا بیٹے امپورٹ کر دیے یہاں سے، وہ اشتہاری ایکسپورٹ کر دیے. اس کا کہتی ہے مجھے ایک مورا بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ ایک سمپیتھیٹک ڈرامہ بھی کریٹ کیا گیا، ایک سوالوں کا جواب دیا گیا. دیکھیں ادھر سے میاں صاحب باہر جاتے ہیں، ادھر سے آپ تقریریں کرتے ہیں. سر میری بات سنیں، میاں صاحب کنوکٹڈ مجرم ہے، بالکل ٹھیک ہے. عمران خان مجرم ہے نمبر 1. ایسے پالیٹکس کی میں تو آپ سے دو لیڈروں کا کمپیریزن کی بات کر رہا ہوں نا، نواز شریف صاحب اور ورسز عمران خان صاحب. مجھے ابھی ان کی شکل و صورت کی تو بات نہیں کر رہا، وہ تو ہم سب کو پتا ہے. میں ایک کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی نواز شریف صاحب یہاں آتے ہیں، پبلک آفس لیتے ہیں، پبلک آفس کا فیکٹریاں بناتے ہیں، اربوں روپے کانٹریکٹ کرتے ہیں، کک بیکس دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، ان کے حوالے بلڈنگیں کر دیتے ہیں، پراپرٹیاں کر دیتے ہیں. عمران خان کے پاس کوئی یہاں کاروبار نہیں، کوئی شوگر مل نہیں، اس کا بیٹا کوئی سیاست کے اندر نہیں، کوئی پبلک آفس کا یوزیج نہیں، اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے، روڈیں بھی اپنے پیسے بنا رہے ہیں، کوئی کیمپ آفس نہیں بنا رہا ہے. اب اس وجہ سے واڈا صاحب لوگوں نے ووٹ ڈال کے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا. بھائی تو مجھے بتائیں نا، وزیر اعظم بنا کے جو پاکستان کے لیے عمران خان نے کیا ہے، اس کے بعد جو نیب کے اندر 32 شکوں کے اوپر جو دونوں پارٹیز نے کیا ہے، کھوکھر صاحب کی پارٹی نے اور نواز شریف کی پارٹی، اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کرنے کے مجاز رکھتے ہیں. سر کین یو ایکچولی کوسچن می کہ اس کے بعد پورے پاکستان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ایک آئے 99 کروڑ 99 لاکھ روپے کی چوری کے، تو آپ سوال کر ہی نہیں سکتے. یعنی کہ 100 کروڑ روپے کی چوری پر آپ پبلک آفس ہے، آپ کے باپ کا ملک ہے، آپ سوال نہیں کریں گے.
اس کے علاوہ آپ کو اور بتاؤں، اس کے علاوہ آپ نے اگر گورنمنٹ میں بیٹھ کے پبلک آفس لے کے اگر لون لیا ہے اس کی معافی کرائیے تو یہ ہمارے باپ کا ملک ہے، ہم سوال نہیں کر سکتے سر. یہ سارے اس پہ بہت پروگرام کر چکے ہیں. نہیں سر، قوم کا بتائیں. اس کے بعد یہ دونوں اپوزیشن پارٹیز بیٹھ کے گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں گے. اب آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، چلیں جی یہ اچھے تھے ہم برے تھے. اب آپ آ جائیں کہ اس حکومت کے اندر عمران خان کے ہوتے ہوئے اور نواز شریف سیکریٹریٹس بنا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، گولڈ کے شیلڈرز لگا رہے تھے، پائے اور نہاری آ رہی تھی ہیلی کاپٹرز میں. عمران خان صاحب کیا کریں، غریب کو سونے کی جگہ پناہ گاہیں بنا رہے ہیں. یہ مجھے کا جرم ہو گیا اس کا عمران خان کا. آئی بی پیز ایک بار بجلی کے ہمیں کرٹیسزم پبلک دے رہی ہے کہ ہم نے بڑھا دیے. انہوں نے آئی پی پیز کے جو میں جواب لے لیتا ہوں بہت سے پہلے اب تک کہا پورا تو کر رہے تھے مدعا. آئی پی پیز ڈالرز میں اس غریب بینکرپٹ ملک کو ڈالرز میں نیک کر کے ٹائی کر کے ریٹس آسمان پہ لے گئے ڈالرز کی پیرٹی کے اندر، اور اس کی کک بیک آج تک کھا رہے ہیں. عمران خان برا. ریکارڈ ریمیٹنس پاکستان کے اندر آ رہی ہے، عمران خان برا. 33% سیل گاڑیوں کی بڑھ گئی، عمران خان برا. اسٹال ایکسچینج گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے. 2700 گاڑیاں کل پرسوں ایک رات میں ہوئی ہیں. مینوفیکچرنگ ہیز ڈپڈ. نو آئی ایم سوری سر، آپ کا فیکٹ غلط ہے. اور اس میں گاڑی نہیں، گاڑیاں چیک کر لیجیے گا. جی سر آپ یہ ٹھیک ہے سر، یہ بات ہم 27 ایشو سے آگے. زبیر صاحب پلیز ہے پیشنس. زبیر صاحب سننے کی ہمت رکھیں. آپ سے بات کروں اور نہ بات کریں تو آپ جو مرضی کریں. آپ کو دوسروں کے بولنے میں بھی پرابلم ہے آج کل. یار بتائیں میں کیسے بتاؤں، میں پہلے اپنی حساب رکھنا. اب واپس آ کے دوبارہ صاحب پورا کر لینا. ذرا زبیر صاحب نہ توڑے نا سر، میں بتاؤں تاکہ جواب دے پورے پروگرام. آہستہ آہستہ کر کے نا ذرا زبیر صاحب کی سننا. جی زبیر صاحب. یار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں جب آپ اتنا کھول دیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر جواب بھی چاہیے. تو پہلے تو میں سب سے پہلے ان کو جواب دے دوں کہ یہ جو ڈالر سے انڈیکسیشن کا ہے تو وہ کل کو یہ آپ حفیظ شیخ صاحب ابھی ٹی وی پر بولتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب ایز فائنینس منسٹر نے بہت بڑا جرم کیا تھا اس ملک کے ساتھ کہ وہ تمام معاہدے جو تھے وہ ڈالر سے انڈیکسیشن کروائے تھے. پہلے تو یہ اگر یہ صرف یہ بولتے نا، اتنا ابھی لمبی چوڑی تقریریں کر رہے تھے نا. جو ان کے فائنینس ایڈوائزر ہیں وہ پہلے فائنینس منسٹر تھے، اس سے پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں وہ انویسٹمنٹ منسٹر تھے اور پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے. سو پلیز آسک دوز کوسچنز ود آل آف دوز گائز ہو آر سٹنگ ان یور کیبنٹ لیفٹ اینڈ رائٹ. جو ہمارے سے سوال پوچھتے نا، ہمت اگر آپ کی ہے فیصل واڈا صاحب تو ان سے پوچھیں. جہاں تک نواز شریف میاں صاحب پر آ جائے سر، میں میری بات سنیں. میاں صاحب کے کیس میں آپ کو رپورٹس جمع کرانی جی میں نے کہا اس پر ہی آ آپ لوگ رپورٹس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ پنجاب حکومت پہلے بھی کہتی رہی ہے کہ میاں صاحب رپورٹس نہیں دیتے. جو رپورٹس دیے ہیں بڑی جنیرک رپورٹس ہیں، جج بہت عمومی قسم کی. کاشف آئی تھنک دس از اے مس اسٹیٹمنٹ. خاص طور پر پنجاب کے انفارمیشن منسٹر کی ابھی آپ نے 2 منٹ پہلے جو لیا تھا یا 10 منٹ پہلے جب لیا تھا تو انہوں نے کوئی کنسرن نہیں شو کیا تھا، نہ ہی ان کو یہ یاد تھا. اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کرونا جب سے آیا تو وہ قوم ساری اس میں لگ گئی تھی تو اس وقت اس کیس ہے. یہ پنجاب حکومت کا ایکسکلوسیو ڈومین ہے. پنجاب حکومت اگر سمجھتی ہے کہ وہ رپورٹ ان کو چاہیے، اپ ڈیٹڈ چاہیے، جنرک نہیں چاہیے، مور ریلیونٹ چاہیے، تو پنجاب حکومت کین شو دیٹ کنسرن اینڈ میک آل آف اس اویئر کہ ان کے کنسرن. زبیر صاحب ایک سیکنڈ، میں آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور راجہ بشارت صاحب اپنی اسٹیٹ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، سن لیں اور اس کے بعد جواب دے دیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس نہیں بھجوائی جا رہی. سنیے گا ذرا. انہوں نے کوئی رپورٹ ہمیں بھجوائی نہیں، اس لیے ہمارے پاس تو وہی رپورٹیں ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہلے موجود تھیں. کون سی ایسی کانکریٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ ان کا علاج جو ہے وہ فوری طور پر فلاں جگہ ہونے والا ہے؟ پچھلے 16 ہفتے سے ہی از ان اسٹیبل کنڈیشن، کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے. اگر کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کوئی کرٹیکل ایمرجنسی بھی ان کی نہیں ہوئی. 16 ہفتے ہم لے چکے، 16 ہفتے میں ایک دن کے لیے بھی کہیں ایڈمٹ نہیں ہوئے. سر 13 جنوری 2020 کو رپورٹ بھیجی گئی تھی. سن لوں سر ایک تو میرے سوال کاشف میں جواب دے دیتا ہوں. میں نے سن لیا نا آپ کا سوال بھی، سوال تو فریز کر لینے دیا یار. اس میں پھر ٹائم نہیں ملتا نا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. آپ ضرور فریز کریں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری جو رپورٹس آئی ہیں وہ رپورٹس کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ ریکارڈ پہ آ کے کہہ چکی ہے کہ رپورٹس ہمیں نہیں دی جا رہی، بڑی جنیرک رپورٹس ہیں. کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ پلیٹلیٹس کی بات کریں، ڈاکٹر عدنان نے کہا یہ جو پلیٹلیٹس کا کاؤنٹ آپ لوگ روز کرتے تھے وہ آج آپ کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پرائیویٹ انفارمیشن ہے، کانفیڈینشیل ہے.
کاشف کہہ رہے ہیں آنسر. آئی گاٹ یور کوشچن. آپ جنوری کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ سنا کہ یہ میرے سے اگست میں پوچھیں کہ دیکھیں جنوری میں انہوں نے کنسرن ایکسپریس کیا تھا, اب آپ اگست میں اس کا جواب دیں. سو لیٹ دا پنجاب گورنمنٹ کم آؤٹ ود دا لیٹسٹ کنسرن دیٹ دے ہیو کہ جی ہمیں یہ رپورٹ نہیں مل رہی ہے اور اس وجہ سے ہم ان کے خلاف یہ ایکشن کرنے والے. سو آپ 8 مہینے کے گیپ کے بعد وہی کنسرن مجھے سنا کے, میرا پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے کہ ڈو دے ہیو اے کنسرن ٹوڈے. That's the key question. But court has a concern, sir. پہلے آج تو کورٹ نے کنسرن ریز کر دیا. نہیں دیکھیں کورٹ نے جو کنسرن ریز کیا بٹ پنجاب حکومت نے تو کوئی انپٹ نہیں دیا نا ابھی تک. کورٹ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. سر اس کورٹ نے, یاد ہے اسی کورٹ نے آپ کو ضمانت دی تھی. سر جی ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم دیکھیں یہ کیس چل رہا ہے نا. پنجاب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سوال اٹھایا ہے, اس سوال کا جواب ہم بھی دیں گے اور پنجاب کی حکومت بھی دے گی, اور پھر اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ واٹ از دی ریالٹی اینڈ واٹ از دا ایکچوئل پوزیشن ایز آف ٹوڈے. بٹ کاشف پلیز, کیونکہ انہوں نے اتنے بولا تھا, بوچھاڑ کی تھی ایز یوزول, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ڈاکو چور کہنے کے. میں ان کو تھوڑا سا ڈاکو چور مجھے بھی کہنے دیں. آج آخری ڈیٹ تھی فورن فنڈنگ کیس میں, انہوں نے جو 25 اکاؤنٹ, وہ جو کہتے ہیں نا پاپڑے والے کے اور فلانے کے, ان کے جو 25 اکاؤنٹ ہیں جو بلینز آف ڈالرز باہر سے آئے ہوئے ہیں, جو 4.5 سال ہو چکے ہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں, اور جس کے سگنیٹری اور بینیفیشری عمران خان ہے. یہ کہتے ہیں نا عمران خان نے کیا کیا, عمران خان نے وہ فورن فنڈنگ کے وہ جو اکاؤنٹس ہیں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, یہ نہیں کیا ہوا, اور 4.5 سال ہو چکے ہیں. فیصل واڈا صاحب آپ کل جائیں پریس کانفرنس کر کے اب ساری رسیدیں دکھا دیں. سر میں تیار ہوں 4:30 بجے آپ بھی آ جائیں. نواز شریف کی بلین اربوں روپے کی جو زمینیں اور یار نواز شریف پر تو آپ نے اتنے سوال پوچھ لیے نا, اشتہاری بیٹے داماد بہنوئی سمدھی بیٹی سب کو بلا کے لے ڈالے ساتھ, کر لیتے 4:30 بجے, کوئی پرابلم نہیں ہے. فیصل سن لیں, فیصل سن لیں, پہلے حوصلہ رکھیں. میرے پاس تو بہت حوصلہ ہے زبیر صاحب. So the fact of the matter is you are not going to respond to that. That is the reality. The fact of the matter is کہ آپ نے سپریم کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے, آپ چھپتے پھر رہے ہیں. 4.5 سال ہو چکے ہیں, آپ نے بلینز آف ڈالر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے. So please don't give us lecture on corruption. آپ سے زیادہ کرپٹ 1 روپے بڑھتے ہیں کرپٹ. سر ہم تو بدترین مجرم لوگ ہیں, ہمارے بچوں نے چوری کی, ہمارے بچے اشتہاری ہیں, ہماری بیٹی مجرم ہے, ہماری بیٹی آج جو مریم نواز اپنے بیٹے باپ کی چوری کے بعد جس کنیکشن سے بات کری تھی, اس کنیکشن کے لیے عمران خان صاحب کے لیے نہیں بات کرتا, ایک ایماندار لیڈر کے لیے بھی نہیں بات کر سکتا. ٹھیک, مجھے ایک پہ کاشف میں ذرا لیٹ می برنگ ان مصطفیٰ کر لوں گا. سنیں مجھے آج زبیر صاحب کی تھلتلی اس لیے بچھی ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ چوری میں سارے پکڑے گئے, جیلوں میں اس حکومت میں گئے, نیب آزاد ادھر ہوئی, اور اب ملک ٹیک آف کی طرف چل گیا ہے. ریمیٹنسز ریکارڈ یافتہ, کنسٹرکشن انڈسٹری اٹھی ہوئی, گاڑیوں کی سیل بڑی ہوئی, فرٹیلائزر بڑے ہوئے, غریب سونے کی جگہ, غریب پہلے میرے سے سوال کا جواب سب کچھ بن رہا ہے. یہ تو اب تباہ اس کی ہو گئی کہ چوری میں یہ بند بھی ہو رہے ہیں اور ملک ترقی میں جا رہا ہے. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا. زبیر صاحب کوئکلی فنش یور آرگومنٹ. میں مشفق صاحب, زبیر صاحب آپ کے لیے ایک ملٹی نیشنل کی جاب آئی ہوئی ہے, کل اشتہار آیا تھا اخبار میں, وہاں پہ چلے جائیں, کیونکہ آپ تو نہ مریم گیم میں رہی نہ شہباز گیم میں رہا, آپ کیوں اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. جی زبیر صاحب quickly if you can finish your argument, I need to come to Mustafa. I don't think so this is the way for a federal minister to behave. سر ہم تو فیڈرل منسٹر کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں نے ایک کنسرن شو کیا تھا, آپ نے کنسرن شو کیا تھا, میں نے آپ کا آنسر دے رہا ہوں. میں آپ کو یہ آنسر دے رہا ہوں کہ 5.5 بلین روپے اکارڈنگ ٹو دیٹ شوگر رپورٹ غریب عوام کی جیبوں سے جاتا ہے جب 1 روپے قیمت بڑھتی ہے. اور عمران خان ہی کی بدولت ہم نے اکنامکس میں سیکھا تھا کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکمران, اس کا مطلب ہوتا ہے کرپٹ ہوتے ہیں. سو آپ کے زمانے میں پچھلے 12 سال میں سب سے ہائیسٹ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور 2 سال کے متواتر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. سو آپ سے زیادہ کرپٹ بقول عمران خان کی ڈیفینیشن کے آپ سے زیادہ کرپٹ کوئی بھی نہیں ہے. سو ڈونٹ گیو اس لیکچرز اباؤٹ کرپشن. آج زبیر صاحب جا کے گھر پہ اپنے ماں باپ کو, بچوں کو بتاؤں کہ میں اور میری گورنمنٹ بہت کرپٹ ہے, کیونکہ آپ تو یہ میڈل ہے جس میں ہم پہ کوئی ثابت ہوگی. بھائی بتانا نا کہ عمران خان نے بتایا تھا, تو آپ سر بتائیں کہ مریم نواز کی طرح ہمیں عمران خان نے کہا تھا کہ باپ کو بھی چور ہونا ضروری ہے, ہمارے لیڈر کو بھی چور ہونا ضروری ہے, ہمیں بھی چور ہونا ضروری ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. چلے جی آپ بتائیں کنوٹ کب کر رہے ہیں, پھر ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے. آپ بتائیں لوگوں کو. سر ایک سیکنڈ ذرا مصطفیٰ ناز کھو کر خاموش بیٹھا شریف آدمی, اس آپ یہ نہ کہنا زبیر صاحب نے کہا تھا, آپ یہ کہنا کہ عمران خان نے ڈیفینیشن دی تھی ہمیں کرپشن کی, اس کے حساب سے جتنی قیمتیں پچھلے 12 سال میں بڑھی ہیں
پاکستان میں نہیں بڑھی تھیں تو اس وجہ سے کرپشن چلیں سب سے زیادہ مسلمان کو کر رولر کوکر صاحب پرابلم یہ ہے اور آپ لوگ ہیں. دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا یا پالیٹیشینز ہیو ٹو سبمٹ ٹو دا لا. ایک میاں صاحب کا کیس ہے اور آج زرداری صاحب بھی گئے اور زرداری صاحب کے جاتے ہوئے بلاول صاحب نے یہ کہا کہ 18ویں ترمیم جس کی وجہ سے انہوں نے امپریشن یہ دیا کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے میرے سارے خاندان کو اندر ڈالا جا رہا ہے. دوسری طرف بھی میاں صاحب باہر گئے ہوئے ہیں, اصولاً رپورٹس آنی چاہیے اور کلیئر رپورٹس ہونی چاہیے. پلیٹلیٹ کاؤنٹ یہ ہے, باقی بھائی ہے ہی نہیں کوئی بیماری. آر پالیٹکس ایکچولی ہم چیزوں کو گھما دیتے ہیں. اگر زرداری صاحب کی پیشی ہے تو لیٹ کورٹ رپورٹ کو راستہ لینے دیں. میاں صاحب ہیں, میاں صاحب کو اپنی رپورٹس پیش کرنی چاہیے, لیکن ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ نظام انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آج زرداری صاحب عدالت میں پیش ہوں, وہاں پر وکلا کو روک لیا جائے اور جب وکلا جج صاحب کے سامنے یہ معاملہ اٹھائیں کہ جی ہمیں تو اندر بھی نہیں آنے دیا جا رہا تھا, ہم وکیل ہیں, ہمیں تو اندر آنے دینا چاہیے. جج صاحب کہتے ہیں میں خود 4 جگہ پہ مجھے پولیس والوں نے روکا ہے, میں خود گھوم پھر کے آیا. اگر آپ کے ملک کے اندر کے بعد میرا خیال ہے اس وجہ سے شاید زیادہ اوور سیکیور کیا ہوگا نا اس کو. میاں صاحب نے عدالت جانا تھا, انٹیریئر منسٹر احسن اقبال نہیں پہنچ سکے تھے. میرے میں آپ میں جج صاحب میں فرق ہے. جج صاحب وہیں پر عدالت لگا کر ان کو سزا بھی دے سکتے, وہیں پر عدالت لگا سکتے تھے. جہاں تک میاں صاحب کے کیس کا تعلق ہے, 20 تاریخ پڑی ہے اس میں, آج سے 3 دن بعد کی, تو اس کے اندر کورٹ فیصلہ کر دے گی کہ اس معاملے کو لیکن کیا یہ ہوتا نہیں ہماری سیاست میں؟ دیکھیے سیاست میں ہماری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو اب کی نہیں, کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں. ایبڈو کس زمانے میں آیا تھا؟ ایوب خان کے زمانے میں آیا. یہ حقیقت ہے ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے ہمارا سیاستدان جواب بھی نہیں دیتا. اچھا, اب اگر سیاستدان جواب نہیں دیتا تو عمران خان صاحب کا تو بیانیہ یہی تھا کہ میں سب سے جواب بھی لوں گا اور پھر اس ملک میں آ کے کرپشن بھی ختم کروں گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, چلے میری بات پہ نہ یقین کریں, بالکل رد کر دیں اس کو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اس کی رپورٹیں لہرایا کرتے تھے کہ پاکستان دنیا میں اتنے نمبر پہ کرپٹ ملک ہے. 2 سال پہلے 117 نمبر پہ تھا پاکستان, آج کتنے نمبر پر ہے؟ 119 نمبر. 2 پوائنٹس ان کی حکومت میں اگر اس رپورٹ کو بنیاد بنائے جس رپورٹ کو یہ بنیاد بنایا کرتے تھے, آج پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا. کیا ایک عام آدمی کے لیے آپ چھوڑ دیں یہ بڑے کیسز چھوڑ دیں, بی آر ٹی آپ چھوڑ دیں, آپ ادویات کا سکینڈل چھوڑ دیں, آپ شوگر آٹا سکینڈل چھوڑ دیں, یہ ساری چیزیں آپ سائڈ پہ رکھ دیں, کیا آج ایک عام آدمی کے لیے کیا اس سے پولیس نے رشوت لینا ختم کر دی ہے؟ کیا پٹواری نے اس سے رشوت لینا ختم کر دی؟ ریٹ بڑھ گیا. کیا آج بھی اگر کسی نے اپنا بچہ اسکول میں داخل کرانا ہو تو کیا وہ پیسے دیے بغیر اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرا سکتا ہے؟ تو ایک عام آدمی کے لیے کرپشن کہاں ختم ہوئی ہے؟ ہمیں یہ پکڑ کر ٹھیک ہے غیر منصفانہ نظام ہے سر, لیکن اس میں تو سارے ناکام رہے ہیں. تو بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب ایک نئی بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہوپ کا نعرہ تو وہ لے کر آئے تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد آ کے کہ امید کا نعرہ تو لے کر آئے تھے, لیکن ہماری پالیٹکس, دس از آر پالیٹکس. اینی ویز ویل ڈسکس آر پالیٹکس آفٹر دس بریک. سو ہماری سیاست میں پھر اگین ہماری پالیٹکس دیکھیں کہ اگر میاں صاحب کا کیس ہے, زرداری صاحب آج پیش ہوئے, لیکن بات گھوم پھر کے پالیٹکس اور پالیٹکس ڈومینیٹ کر جاتی ہے. کون چور ہے, دیکھیں آپ کی حکومت خراب ہے. That's what becomes the focus. کسی بھی conversation کا فوکس یہ بن جاتا ہے. جو کیسز ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ فوکس کیوں نہیں رہتے؟ کاشف صاحب مسئلہ نہیں, جو اصل ایشوز ہیں ہم ان کی طرف کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں اصل ایشوز کل کا پروگرام فرض کریں ہم نے اصل ایشوز پہ, آج کا ایشو بے روزگاری پہ. سر میری بات سنیں, پچھلے 4 سال سے ہم ٹاک شوز پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ یہی گفتگو. ہر دنیا کے مہذب ملک میں جو سیاست کا محور ہے وہ تو عام عوام ہے, عوام کے ایشوز ہیں, ان کے اوپر آ جائیں, یہ کرنے عوام کے ایشوز ہیں. روز بات ہوتی ہے اس کے اوپر. ہوتا یہ کہ کیونکہ آج کا ایشو میاں صاحب کے کیس کے اندر ریمارکس آ گئے, زرداری صاحب پیش ہو گئے, سو ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ کاشف صاحب, کل ہم 2 سال کی کارکردگی میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ دونوں پارٹیز, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے نیب کے مدعے کا جو ڈاکیومنٹ دیا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس عوام کی فلاح کے لیے سر آپ نے بات کرنی ہے. آپ نے اپنے لیڈروں کی چوری کی فلاح, اس پہ کہتے ہیں 99 کروڑ 99 لاکھ والے سے تو آپ سوال ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب آپ کو انویسٹیگیٹنگ ادارہ نیب بلائے تو مریم نواز صاحبہ چور کی بیٹی خود کنوکٹڈ جا رہی ہے گاڑی میں پتھر لے کر. مطلب مجھے بلایا کیسے؟ چوری کرنے کے بعد مجھے بلایا کیسے؟ اگر مجھے بلاؤ گے میں پتھر ماروں گا. عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ اس کی پولیس نے اس کو بند کیوں نہیں کیا. اس بات کے اوپر مریم should have arrested کہ اس نے کیا کیا ہے کام. مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہیے, اس کو
کیا کرتے آپ؟ غریب آدمی پتھر مارے سی ایم کے گھر کی گلی کی طرف جانے چاہیے ریڈ زون کے اندر، آپ ڈنڈے مار مار کے عورتیں بچوں کو بند کرتے ہیں. مریم نواز کو کیوں نہیں بند کیا؟ نیب نے بلایا آپ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، آپ اپنے کارکنوں کا پتھر لے کے گئے کہ ہم سے پوچھا کیوں؟ ہمارے باپ کا ملک ہے، ہمارے باپ کا راج ہے، ہم چوری بھی کریں گے، تم پوچھو گے بھی نہیں، پوچھو گے ہم سر پھاڑیں گے تمہارا، عدلیہ پوچھے گی ہم اٹیک کریں گے. یہ آپ نے ملک بنایا ہے، یہ سارے کام تو آپ بھی کرتے یہ آپ نے ملک بنایا ہے. ہم نے پتھر مارے ہیں سر. پی ٹی وی سر میری بات سنیں، آپ کے سامنے وہ سارے فوٹیجز ہیں جو دوسری پارٹی ہمارے ساتھ تھی، آپ نے اریسٹ کیا، آپ کی سارا طارق قادری صاحب نے کیا، آپ لوگوں نے. میں تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں جس نے بھی کیا، اگر ہمارے کارکن نے کیا آپ نے اریسٹ کیا نا. لیکن پہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ مریم نواز کے باپ کو مفروری کرانے کے بعد، چچاؤں کو بھائیوں کو مفرور کرانے کا، خود کنوکٹڈ ہونے کا، مجرم ہونے کے بعد اس کو بلائے کہ بتاؤ بھائی تم نے چوری کیوں کی تھی؟ ہم پتھر اٹھا کے ماریں گے، وقت آئے گا گولی ماریں گے، جوتے ماریں گے، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی، پورا ملک اور میڈیا دکھائے گا اس کو، اور وہ اس کا فیڈ کرے گی کان میں. منی ادھر آؤ، یہ سوال کر لینا میرے پسندیدہ چینل کے اس رپورٹر سے، وہ سوال کر رہا ہے، اس کا جواب ہو رہا ہے، قوم دیکھ رہی ہے، ایک تماشا، ایک مذاق. اس ڈاکیومنٹ کے بعد یہ بیٹھ نہیں سکتے ٹی وی کے اوپر. دے ڈونٹ ہیو مورل ویلیوز کہ یہ بیٹھ رہے، پھر بھی ان کا مورل، سوشلی، مورلی، ایموشنلی کس بیس پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اوپر، کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں؟ زبیر صاحب میں آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ میری حکومت فیڈرل منسٹر، یہ پولیس کی نااہلی، میری گورنمنٹ کی نااہلی کہ مریم کو اریسٹ نہیں کیا. مریم کا نیکسٹ ٹائم ایسا شو ڈاؤن ہوا، ویل اریسٹ زبیر صاحب. اگر بندوق پتھر لے کے بدماشی اور چوری اور غنڈہ گردی اور سیدھا چوری کریں گے، ہم اریسٹ کریں گے، عام آدمی کی طرح ٹریٹ کریں گے جیسے گدا گاڑی. زبیر صاحب جی، زبیر صاحب وہ کہتا ہے اریسٹ کرنا چاہیے نیکسٹ ٹائم. اچھا پہلے تو میں ان کو پلیز آلموسٹ فار دا لاسٹ ٹائم آئی ریکویسٹ ہم، یہ جو مجھے کارپوریٹ کا تانا دیتے ہیں، کارپوریٹ کے تو بڑے بڑے ارستو ان کے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان سے ان کو کیوں نہیں جا کے کیبنٹ میٹنگ میں بولیں نا، عمران کو ابھی بول لیں. جس طرح آپ ابھی بول رہے تھے نا ڈالر انڈیکسیشن، تو میں نے کہا تھا فائنانس منسٹر کے بارے میں اپنے بولیں کہ وہ انہوں نے بڑا جرم کیا تھا اس ملک کے ساتھ کہ ڈالر سے انڈیکس کروایا تھا. وہ نہیں آپ کی ہمت ہے، کیونکہ آپ وہ بولتے ہیں جو عمران خان سننا چاہتا ہے. اور پلیز لیٹس دیکھیں کاشف، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کا دائرہ وہاں کیوں نہیں رکھ سکتے. ابھی آپ سوال کیا پوچھتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں. آئی ایگری. اور میں جی بھائی تو ہمارا تو نہیں ہوتا نا. دیکھیں نا ہم تو آپ نے میرے سے اگر آپ چلے گئے نا، میاں صاحب کا سوال پوچھا آپ چلے گئے اکانومی پر، ان سے پوچھا وہ چلے گئے بھائی، تو وہ میرے سے ایک سیکنڈ جب وہ دیکھیں نا، آپ کا دوسرا گیسٹ اگر ہمارے پر الزام لگائے گا، اگر وہ نہیں لگاتا تو ہم بھی نہیں بات کریں گے، ہم اسی پر رہیں گے جو سبجیکٹ ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی وانٹ کاشف، کہ ہم پرفارمنس کی بات کریں، ہم پالیسی کی بات کریں، دفاع کریں اور کرٹیسائز. بالکل ٹھیک ہے سر. پھر آج کے ایشو پہ آ جائیں. مجھے یہ بتائیں سر، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بتائیں میاں صاحب ضمانت پر ہیں یا مفرور ہیں؟ یہ عدالت آپ سے سوال پوچھ. دیکھیں بالکل، ایک تو وہ ضمانت پر، میں ذرا وکیل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، صفا نواز کوکر صاحب سے. جی پنجاب حکومت کے جو ترجمان تھے، آپ نے ان کی زبان کو لڑکھڑاتے ہوئے بھی سنا تھا کہ وہ خود اوائڈ کرنا چاہتے تھے کہ اس موضوع پر بات نہ کریں. اینڈ میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، آئی ول اونلی ریسپونڈ جب پنجاب حکومت یہ کہے گی. آج جنوری میں زبیر صاحب if you allow me، دیکھیں پرابلم یہ ہے، جی جی دیر ایک بیچ میں ٹائم آیا جب کہا گیا کہ میاں صاحب کی سرجری ہونی ہے، مریم کو باہر جانے دیں. وہ بہت سیریس کنڈیشن ہے، سرجری نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا، بی بی نہ ہوئی تو سرجری نہیں ہوگی. دیکھیں ہمیں اس سارے کو دیکھ کر لگتا ہے یہاں پہ کہیں نہ کہیں پالیٹکس بھی ہوتی ہے نا، صحت کے ایشو کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے. بالکل کاشف، لیٹ می آنسر دس کوسچن. میں ایک سیکنڈ میں بتا رہا ہوں. پہلی بات تو ہے پالیٹکس، لیکن وہ سیکنڈری چیز ہوتی ہے. پہلی چیز یہ ہوتی ہے مریم نواز کو ای سی ایل میں ڈالا تھا لاسٹ اگست جب اریسٹ کیا تھا، اور وہ ایک فلمسی گراؤنڈ پر اریسٹ کیا تھا. 2.5 مہینے کے بعد ان کو چھوڑ دیا تھا، آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اس کے بعد کابینہ نے ان کو اس دوران جب وہ جیل میں تھی ان کو ڈال دیا تھا ای سی ایل پر. میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ ای سی ایل پر جو آپ کی بنیاد تھی وہ کیس تھا جو لاسٹ ایئر اگست میں جس پر ان کو اریسٹ کیا تھا. ویئر از دیٹ کیس؟ نہ لیکن سر میرا خیال ہے ای سی ایل کا قانون لے آئیں. اف یو آر کنوکٹڈ، اگر آپ سزا یافتہ ہیں نو ای سی ایل پہ رہتے ہیں. ذرا ای سی ایل کا مجھے قانون منگا لینے دیں. لیٹس ڈسکس اٹ ونس. کاشف کابینہ نے پتھر ماریں گے، سر وہ کہہ رہے ہیں جب آپ کو انویسٹیگیٹو ادارے بلائیں گے تو آپ پتھر ماریں گے کیا؟ ہم نے پتھر، بات سنیں، مریم نواز کا ایک فوٹیج بتا دے کہ مریم نواز کی گاڑی سے پتھر مارے گی. پتھر تو زبیر صاحب آج تو آپ نے اپنا بھی مذاق بنا لیا یار. مریم نواز صاحبہ کی گاڑی سے نہیں، ساتھ والی گاڑی سے پتھر لگے ہیں سر.
یاد رکھیے اور گا ان کی جتنی جعلی لیڈرشپ تھی اتنی جعلی بلٹ پروف تھی کہ پتھر سے شیشہ ٹوٹ گیا. یہ پہلی دفعہ سنا بلٹ پروف کا. He's a federal minister. He should have some basics. اچھا فیڈرل منسٹر بیسک کیا ہے؟ ملک سے چوری کرو ملک سے بھاگ جاؤ, یہ بیسک ہے نا. How do you want me to react? I'm questioning you کہ آپ نے پتھر کیوں مارے؟ آپ کی چور بیٹی کو بلایا گیا, جواب دینا چاہیے تھا وہاں, جیسے گلزار صاحب گئے, ہمیں بلایا, ہم گئے, سوالوں کا جواب دے کے آ رہے ہیں. نہیں وہ مجھے جواب تو دینے دینا. آپ نے 5 دفعہ یہ دیکھیں مینیجرم پہ چلے آتے ہیں نا. مجھے پتا ہے وفاقی وزیر کو کس طرح بہیو کرنا چاہیے. مجھے بتائیں میں چوری کروں, کوئی سوال کرے تو ڈنڈے ماروں. بڑے سوال پوچھنے زبیر صاحب وہ کہہ رہے ذاتی کریں نا, آپ سوال کا جواب دیں. پتھر کیوں مارے آپ؟ سر دیکھیں جب یہ پی ٹی وی میں عمران خان نے گھسے تھے, لیکن پلیز لیٹ می کلیریفائی. اس نے 10 دفعہ پتھروں کا ذکر کیا, 10 دفعہ پتھروں کا ذکر کیا. لیٹ می ریسپونڈ پلیز. I am a personal witness. میری بات سنیں, میرے اوپر FIR don't lose temper in a program, and why you started the program you do this. یار آپ مجھے جواب تو دینے دینا. میں کیا کروں گا, میرے سے جسٹیفیکیشن یہی ہوتا ہے نا سر. I have to ask, see unfortunately I am the anchor of the program. Let me phrase a question and میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. آپ کو تو وہ ٹائم بھی برا لگتا ہے میرا, آپ نے 10-30 سیکنڈ اس بات میں ضائع کرا دی. یہ تو آپ کاشی عباسی اور آپ کو پکڑ کے مارتے, یہاں پتھر کر مارتے لوگ. زبیر صاحب, تو پی ٹی وی پہ حملہ ہوتا ہے, آپ عمران خان کو الزام دیتے ہیں. کیا نیب پر اگر پتھر آپ کے کارکن ماریں گے تو کیا آپ کی پارٹی پر الزام نہیں آئے گا؟ زبیر صاحب ایک پہلی بات یہ, پی ٹی وی پر حملے میں آج تک 5 سال پہ یہ نہیں کہا کسی نے کہ they were attacked and then the workers entered PTV office. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا. ہمارے پر حملہ ہوا تھا 2 سال میں, آج تک کبھی ایک پتا بھی ہلا ہے؟ ہم وہاں موجود تھے 9 بجے سے لے کے 12:30 بجے. نہیں یار پتھر تو آپ گھر سے لے کر گئے تھے سر, یہ تو فیکٹ ہے نا. کاشف مجھے ایک سیکوینس میں بات کرنے جاتا ہے. ایک سیکنڈ, ہمارا اس سے کوئی تعلق. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں سارے کیمراز فٹ ہیں, ساری انویسٹیگیشن کہاں سے پہلے وہ سن تو لیں, بیچ میں سے فوٹیج نہیں. انویسٹیگیشن کے لیے ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے. یار پلیز کانٹ جسٹیفائی. ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے, محمد زبیر پر حملہ ہو رہا ہے. آئی کین سینڈ یو اے ویڈیو رائٹ ناؤ. میں تو اس قسم کی باتیں بھی نہیں کرتا کہ مجھے اور دانیال عزیز کو تو پولیس وین نے کچل دیا تھا, لٹرلی کچل دیا تھا. اینڈ آئی ہیو اے ویڈیو کلپ آف دیٹ. یہ دیکھیں سر, آپ کے پہلے کس نے حملہ کیا تھا؟ لیٹسٹ یہ بھی چوری کے پیسوں کی تو نہیں تھی. نہیں چلے رک جائے. اچھا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس وہ کہتے ہیں ہم پہ پہلے ہوا, لیکن حالانکہ آپ ڈیفینس کے لیے پتھر لے کے گئے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. نہیں یو نیور ٹیک. اس طرح ڈیفینس کے لیے بھی آپ سرکاری ریاستی اداروں کے اوپر یا ریاستی اہلکاروں کے اوپر نہیں. میاں صاحب مفرور ہیں یا اشتہاری ہیں یا وہ ضمانت پر ہیں, آپ کا کیا خیال ہے انڈرسٹینڈنگ ایز اے لوئر؟ آپ نے فیصلہ بھی پڑھا. دیکھیں میں نے سرسری طور پر فیصلہ تو ابھی نہیں آیا, فیصلہ تو 20 تاریخ کو آنا ہے. لیکن جو آج کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اندر جو بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے ان کا سینٹینس جو تھا وہ سسپینڈ کیا گیا 8 weeks. اس کے بعد اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کیا اس سسپینڈڈ سینٹینس کا جو ٹائم فریم تھا انہوں نے انکریز کیا یا نہیں کیا, ان کو درخواست دی گئی یا نہیں دی گئی. یہ ساری باتیں وکلا کریں گے, کورٹ کے سامنے کریں گے. وہاں پر پنجاب حکومت کا رپلائی بھی آ جائے گا کہ جی ہاں ہم نے ایکسٹینشن دی ہے, نہیں 3 دن بعد پتہ لگ جائے گا. ہاں 2 دن بعد پتہ چل جائے گا. 20 تاریخ کو لگا ہوا ہے کیس. تو میرے خیال سے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا آتا ہے, اور اس فیصلے کے بعد پھر آبویسلی ان کے پاس دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلم لیگ نون کیا پوزیشن لیتی ہے. پی ٹی آئی کے کچھ وزراء کافی عرصے سے, فواد ون آف دیم, اب تو عمران خان صاحب نے یاد ہے کہا تھا ایک جلسے میں, ہاں وہ یوں اٹھے جا رہے, میں سمجھا بیمار ہیں چل نہیں سکتے. اور گزارش یہ ہے, آل آف دی پارٹی آلموسٹ گزارش یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس وہ پریس کانفرنسز بھی موجود ہیں کہ جن میں ان کی اپنی جو وزیر صحت ہے وہ خود کہہ رہی تھی کہ کتنی ان کی صحت خراب ہے میاں صاحب کی, اور اس کو سیکنڈ کر رہی تھی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر جو شوکت خانم, جو ان کا میں نے ان سے بھی رپورٹیں چیک کی, کیبنٹ میں انہوں نے کہا. تو اور پھر شبہ جو ہے, شبہ اس ساری صورتحال میں اگر آپ کو اپنے وزراء پر ہے کہ انہوں نے آپ کو مس لیڈ کیا تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط رپورٹیں دے کر گئے, تو غلط رپورٹیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے اور آپ کے وزراء ان کو ٹی وی پریس کانفرنسز میں کہتے رہے. تو یہ اس کے پہلو ہیں. لیکن دیکھیں غلط رپورٹیں دے کے فرض کریں ان کا
یہ بات مان لی غلط جائے، رپورٹیں لیکن وہاں سے جا کے تو ٹھیک رپورٹ، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف بھی پوچھیں رپورٹیں بنی کیسے. سب سے پہلے تو اپنے وزراء یعنی آپ کورٹ کو ڈاک میں کھڑا کریں، کورٹ کو مس لیڈ کر رہے ہیں، کیبنٹ کو مس لیڈ کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی گورنمنٹ کو مس لیڈ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلی چیز. لیکن دوسرا اب چلے گئے ہیں، رپورٹس تو بھیجنی تھی. مطلب کتنا مشکل ہے کہ آپ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھیج دیں اپنا کہ میرا پلیٹلیٹ. لیکن دیکھیں ابھی چوہان صاحب نے کہا کہ ان کے علم میں نہیں، شاید انہوں نے بھیجی ہو. اب یہ تو پنجاب گورنمنٹ بتائے ڈاکٹر گی. دنان نے کہا کہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے. پنجاب گورنمنٹ بتائے گی کہ آیا وہ رپورٹس موصول ہوئیں نہیں ہوئیں، اور اگر ہوئیں تو اس کی بنیاد پہ کیا فیصلہ کیا گیا، کتنا ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کیا گیا. اور یہ باتیں عدالت کو بتانے کی. ایک جو رپورٹ ہے نا ڈاکٹر ڈیوڈ آر لارنس کی، this is a report that was given initially. اور اس کے اوپر جو پریس کانفرنسز کی تھی پنجاب حکومت نے کہ یہ بہت ویگ ہے. دیکھیں اس میں وہ کہتے تھے کہ ہمیں بتایا کہ آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیا ہے. اچھا I'm not a medical expert either. میڈیکل ایکسپرٹس نے کہا تھا. مریم نواز نے خود کہہ دیا نا کہ ان کی ہارٹ کی ایک آرٹری 90% بلاک ہے. میں سگریٹ پیتا ہوں 75% میری ہے عمر. لیکن ساتھ ایک نہیں 2-3 ہے. صرف ایک نقطہ اگر ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سی گفتگو ہوئی تھی جس وقت کلثوم صاحبہ ہسپتال میں تھی. بہت سے پروگرام ہوئے، کہا گیا کہ جی کہ غلط ہے. آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کچھ سخت جس کی طرف سے بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. مجھے پتا ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر بعد میں ان کی وفات بھی ہوئی. بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے. تو میرے خیال سے اس سیٹ پہ بیٹھ کے مسئلہ پتہ پرابلم کیا ہے. اس سیٹ پہ بیٹھ کے میں یہ نہیں کہوں گا وہ بیمار ہے یا نہیں، وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا کام ہے. یہ دو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لگ رہی ہیں. صرف یہ کہ قانون کے مطابق اینڈ گڈ پریکٹس ول بی کہ آپ اپنی رپورٹس بھیج دیں، اور ہم بھی وہ رپورٹس دیکھ کر کہیں گے ہاں جی 20 کو پتہ چل جائے گا. ہم ابھی کیسے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آیا ابھی آپ نے اسپوکس پرسن کو لیا انفارمیشن منسٹر کو، انہیں بھی پتہ نہیں کیا پتہ جمع ہوئی ہو. ہم اس کے اوپر کیا سرائیوں میں کیسے فیصلے کا. لیکن اگر نہ ہوئی ہوں تو خود سوچیں کہ جتنی یہ آ کے تقریریں بھاگ گئے لوٹ نہیں، اگر لیٹ سپوز نہیں ہوئی، پنجاب حکومت نے چیک ہی نہیں کیا کہ بھائی جان رپورٹ بھیج دیں. اچھا لیٹ سپوز نہیں ہوئی تو جو سسپینڈڈ پیریڈ تھا وہ پنجاب حکومت نے ایکسٹینڈ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے اسے پوچھا یہ، اور اگر انہوں نے بغیر رپورٹس کے ایکسٹینڈ کیا تو پھر اس کے معنی اور ہیں. اگر کوشش کریں، اگر ہم تو یہ یاسمین راشد صاحب کو یا راجہ بشارت صاحب کو لائن پہ لے لیں، ہمیں کو آگے یہ تو بتا دیں کہ رپورٹیں کوئی آئی ہیں، انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے پیریڈ نہیں کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. اور پھر ذرا ایک رپورٹ آئی ہے جس پہ یہ 13 جنوری کی ایک رپورٹ ہے، ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے 21 دسمبر 4 ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں وہ اپنے گھر کے سامنے والے کافی بار میں کافی پی رہے ٹوپی پہن کے. وہ بھی ایک بیماری کا حصہ ہے نا. وہ بھی امیروں کی بیماری ایسی ہوتی ہے، کافی پینے چلے گئے، آج کی طبیعت خراب تھی، آج کو سانس نہیں آ رہی تھی، وہ ہوا لینے چلے گئے، شاپنگ کرنے چلے گئے، ہیریٹ چلے گئے. تو اس طرح کی رپورٹس تو ہمارے پاس آ رہی ہیں، تصاویر بھی آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور رپورٹ چاہیے تو وہ آپ ضرور پنجاب حکومت سے پوچھ لیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک. ناظرین زبیر صاحب آپ نے سنا ان کو؟ جی مجھے لگتا ہے آج سارا پروگرام آپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اوپر ہی کرنا ہے انہوں نے. نہیں سر، پہلے تو آپ کلپ دکھائیں کاشف صاحب، میرا ہاتھ جوڑ کے قوم کو بتائیں کہ احتساب کے ادارے جب حکمرانوں کو، میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو چوری کے الزام میں بلائیں گے تو ہم کیا حال کریں گے. ابھی تو ہم نے پتھر اٹھایا، چلائیں نہیں، صحیح طرح دکھائیں سر. کاشف صاحب دوبارہ چلیں پلیز چلا دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. قوم کو دکھائیں سر. زبیر صاحب تیاری سے آئے ہیں سر، تیاری دیکھیں، پیکٹس کھل رہے ہیں. یہ مریم کی گاڑی ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ایک تو میں بالکل کلیئرلی ایک کاشف آپ کے پروگرام میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جی کہیں گے. I will not come to your show if Faisal Wata is there. I am sorry because I want to be treated with respect. You have always been treated with a lot of respect, sir, but I have no respect for your leadership, sir. I'm sorry. No. یار ایک سیکنڈ، let me speak. آپ ریپیٹڈلی ایک ہی چیز کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کارپوریٹ ورلڈ سے آگے، ایز اف کہ I am some bad fish. I have a far better record than you have. 100%. I have a far better background than you have. I am far more educated. That's a very, very better debatable question, sir. We'll have a so don't lecture on that background thing. Corporate governance and plana or dhamaka. But as far as your multinational is concerned, yes, you are far superior than me. I have never worked for anyone. سن لیں یار، ایک سیکنڈ سن لیں. But it is not a discredit to work for a multinational. میں نے فورن فنڈنگ کے کیس کا میں تو ہمیشہ ان سے کہتا ہوں بھائی آرگومنٹ غلط ہے کہ آپ کارپوریٹ ورلڈ سے آپ دے دیں مجھے. میں نے 2 سوال آپ سے پوچھے تھے نا. کون سے؟ فورن فنڈنگ اور کاشف کے پروگرام میں ہوتا ہے یہ، ہر دفعہ کاشف کے پروگرام میں یہ کرتے ہیں، باقی کہیں نہیں کرتے ہیں. اچھا میں نے آپ سے فورن فنڈنگ آپ کو میں نے نیچے میں ڈالر انڈیکسیشن کی بات کی تھی. میں آپ کو آج کے بعد ملٹی نیشنل کا نہیں کہوں گا، کارپوریٹ ورلڈ کا کہہ سکتا ہوں.
نہیں کہنا, وہ بھی نہیں کہتا. جو آپ کارپوریٹ ورلڈ کیا ہوتا ہے آپ کو سمجھ بوجھ بھی ہے, آپ کی بیسکس ہیں بھی انڈرسٹینڈ کہ کارپوریٹ ورلڈ ہوتا کیا ہے؟ نہیں سر, مجھے کوئی پتہ ہی نہیں سر, میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں سر. آپ کی کابینہ کے 90% لوگ کارپوریٹ ورلڈ سے بیٹھے ہیں. رزاق داؤد کہاں سے؟ اگر وہ مجھے اسد عمر کہاں سے؟ میں بزنس کمیونٹی سے آیا ہوں, میرا باپ بزنس کرتا ہے, میں برا تھوڑی مانوں گا. میں آپ سے کہتا ہوں کارپوریٹ ورلڈ سے برا مان جاتے ہیں. اور بھائی آپ تانے کے طور پر دیتے ہیں, نہیں سر, میں تو آپ کی عزت کے طور پر کہتا ہوں. there is no logic. I am sorry, I will not debate with you. اوکے سر, میں آپ آئندہ کارپوریٹ ورلڈ کا تانا نہیں دوں گا. چور ڈاکو والی لینگویج, سوری, آپ سب سے بڑے آپ کے جو حکمران ہیں نا, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں چور ڈاکو کی اصطلاح انہوں نے دے دی تھی. یہ پالیٹک ہماری ڈیبیٹ اس طرح کیوں چل رہی ہے؟ ڈیبیٹ بہت ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے. ڈیبیٹ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ جو فوکس ہے, آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, آپ پالیسی کی بات کریں. آپ پلیز دکھائیں سر. مصطفیٰ صاحب چلیں, میں ویڈیو اس بڑی اسکرین پہ چلاتا ہوں, آپ ویڈیو وہاں دکھائیں, قوم کو دکھائیں. بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بات جو پروگرام کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. آپ یہ کیا یار مجھے بات تو کرنا, یہ تو بتائیں کیا ہے, مجھے بات یہ کیا ہے, غبارے پھول رہے ہیں, برتھ ڈے کیک. گزارش یہ ہے کہ جہاں پر ہم بیک گراؤنڈ کی بیٹھ کے بات کریں, ہم کسی کو چور کی بیٹی کہیں, میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں ہماری پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے ایسے. مجرم کی بیٹی کہتے ہیں, کر دیا یہ پالیٹکس, مجرم کی بیٹی کہتے ہیں. مجرم تو کنوکٹ کیا ہے نا سر کورٹ نے. میں بالکل اس چیز کو بھی کورٹ کیا کہیں گے آپ, اپیل ہو جائے, اپیل ان کی پینڈنگ ہے, ابھی تو کنوکٹ کیا ہے نا سر, سینٹنسز بھی سسپینڈڈ ہے, ابھی تو کنوکٹ اور کر دیا. میرے خیال سے ہمارے کلچر کے اندر گفتگو کا معیار تھوڑا بہتر ہونا سر. میری بات سنیں, آپ کلبھوشن کو کیا کہیں گے, اس کو بھی رسپیکٹ سے بات کریں, اس کو بھی ابھی تک چیزیں کنفرم تھوڑی ہوئی ہیں, ابھی عدالتوں میں تھوڑی کا ہے. نہیں دیکھیے عدالت سے زیادہ کیا کریں یار, میں پوچھ رہا ہوں, میں تو ساری بات کر رہا ہوں, عزیر بلوچ کی بات کر رہا ہوں. بیڈ ایگزامپل یار, آپ مجھے بتائیں سر, میں نے تو یہ کہا کہ انہوں نے پتھر مارے تو آپ لوگ سب ناراض ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہ کروں, میری ناراضگی نہیں ہے, میں تو صرف مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں کہ آپ کنوکشن کی بات نہ کریں, آپ اس کو مجرم نہ کہیں. زبیر صاحب کہتے ہیں مجھے کارپوریٹ ورلڈ کا تانا نہ دیں. میں نے تو کبھی تانا نہیں دیا, زبیر صاحب کے سامنے کبھی گستاخی کی ان کے بارے میں نہیں کی. آپ کو میں کہوں آپ اینکر ہیں, آپ مجھے کیا مجھے تانا مارا, بھائی آپ اینکر ہیں, لیکن آپ اینکر ہی رہیں گے. اگر اس ملک میں انصاف کا نظام ایسا ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا, تو آج یہ گفتگو بھی شاید نہ ہوتی. ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک حقیقت ہے, ہم نہیں کہہ رہے, کرپشن بھی ایک حقیقت ہے, اس کے اوپر ہم پہلے حصے میں گفتگو کر چکے. اگر آج یورپین یونین سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نا, وہ تو پاکستان کی اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نیب آپ کا امپارشل نہیں ہے, آپ کی بائسڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ یوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارا سپریم کورٹ یہ کہتا ہے, ہمارے ہر ہائی کورٹ میں یہ ریمارکس آتے ہیں, ہماری ہائی کورٹس ہماری یہ کہہ رہی ہیں. ہیومن رائٹس واچ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, کشمیر پر کوئی بات کرتی ہے تو آپ ہمارے وزیر خارجہ اس کی رپورٹیں لہراتے ہیں, اس کو کوٹ کرتے ہیں. وہ آپ کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, سیاسی انتقام جو ملک میں ہے اس کے اوپر بات کر رہی ہے. تو جو اس کے اوپر تو میرے خیال سے عوام میں کر رائے قائم کر چکے ہیں, اور مومنٹ وہ تھی کہ جس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈال دی. 20 سیکنڈ ہے یہاں, یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو بس مجھے ایک بات بتائیں, کا بیانیہ ختم ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح پروسیکیوٹ کیا جائے پولیٹیشینز کو, جواب بھی نہیں دیتے. نہیں دیکھیے, اگر تو عدالتیں آزاد ہوں, اگر عدالتیں اس طرح کی نہ ہو, کہ وہ کون سی عدالت آزاد ہے؟ اسی عدالت کے آج آپ ریمارکس اور فیصلے کوٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ فیصلہ آپ کے خلاف آئے گا, آپ کہیں گے عدالتیں آزاد نہیں. نہیں ایسے قطع نہیں ہے. دیکھیے, اگر تو آپ ڈاکٹر عاصم کا کیس اپنے سامنے رکھیں, آج سے 3-4 سال پہلے 480 ارب روپے کا اس کے اوپر الزام لگایا, رینجرز نے اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا, کہاں ہے 480 ارب؟ اس کا دہشت گردی سے تعلق جوڑا, کہاں ہے دہشت گردی سے اس کا تعلق؟ تو آپ جب اس طرح کریں گے, آپ لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے کیسز بنائیں گے. ویسے بھی اس ہر چیز کی 2 سائیڈز ہیں, یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک سائیڈ یہ بھی ہے اور دوسری سائیڈ وہ بھی ہے. اس سائیڈ کی تاریخ ہے ہمارے ملک, اس ملک میں چور ڈاکو کے نعرے بہت لگتے ہیں, یہ رائٹ, بھائی اس ملک میں چور ڈاکو ہیں بھی. دیکھیں, ہم کاغذ دیکھتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا ہے, بالکل, اینڈ دین یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اور نہ عدالتیں کیسز کے فیصلے کرتی ہیں, نہ پروسیکیوشن, نہ نیب. بٹ کلوز دا پروگرام. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.